नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, आयत नंबर 13 से 17 तक की थी सूरह अहज़ाब की। आज हम इंशाल्लाह ये रुकू कंप्लीट कर लेंगे। ये रुकू नंबर 2 है। इसकी आयत नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द यकीनन यालमु जानता है अल्लाहु अल्लाह अलमुअव्विकीना मना करने वालों को, मिनकुम तुम में से, वलक़ाइलीना और कहने वालों को, ली इख़वानिहिम अपने भाइयों से, हलुम्मा के चले आओ, इलैना हमारे पास, वला और नहीं, यअतूना आते, बअसा लड़ाई में, इल्ला मगर, कलीलन कम। यहाँ जिन वर्ड्स के ऊपर रेड एरो लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन्हें पिक कर लें। मुअव्विकीना मना करने वाले, वलक़ाइलीना और कहने वाले अपने भाइयों से, इख़वानिहिम हमने पहले भी पढ़ा था रुकू नंबर 1 में। इख़वानिहिम का मतलब भाई होता है। हलुम्मा के चले आओ, इलैना हमारे पास, और बअसा लड़ाई में। इसका तर्जमा देखें। और तुम में से उन लोगों को भी जानता है, अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं जिहाद से और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ और जहाद की तरफ ना जाओ, और लड़ाई में जहाद की तरफ ख़ुद भी बहुत कम आते हैं। अच्छा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ग़ज़वा अहज़ाब के दो में जब 3000 मुसलमानों की जो कुल तादाद थी उसमें से भी 70 मुनाफिक लोग थे जो दिल ही दिल में डर रहे थे या दहशत के मारे उनका दिल कांप रहा था, उनकी आंखें उनके गलों तक आ रही थी और उनकी आंखें उनकी दहशत से, खौफ के दहशत से डर रही थी और उनके दिल उनके गलों तक आ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में उन लोगों को, उन मुनाफिकीन की कैफियत का इजहार कर दिया ताकि मुसलमान उन लोगों से बाज रहें, ख़बरदार हो जाएं। ठीक है। अब इस आयत में उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने भाइयों को भी मना करते, ख़ुद तो जिहाद में हिस्सा नहीं ले रहे थे लेकिन अपने भाइयों को भी मना कर रहे थे कि तुम हमारे पास चले आओ और लड़ाई में हिस्सा ना डालो, और वो ख़ुद भी बहुत कम आ रहे थे। फिर आयत नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, 19 की तरफ बढ़ते हैं। अशिहतन बुख़ील है, अलैकुम तुम्हारे बारे में, यानी बुखल करते हैं तुम्हारे बारे में। फ़इदा फिर जब, जा आता है, खौफ़ु खौफ का वक्त, रअयतुहुम तुम उनको देखो, यंजुरूना वो देख रहे हैं, नज़र से निकला है यंजुरूना, ठीक है। इलैका तुम्हारी तरफ, तदूरू फिर रही हैं, आयुनुहुम उनकी आँखें, कल्लदी जैसे, योगशा गशी तारी हो, अलैहि किसी पर, मिनल मौती मौत से। अच्छा, इसके इस पोर्शन का पहले हम तर्जुमा देख लेते हैं। ये इसलिए कि तुम्हारे बारे में बुखल करते हैं, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। अच्छा, यहाँ बुखल करने से मुराद ये है कि जब ग़ज़वा अहज़ाब में, आपको पता है ग़ज़वा खंदक भी जिसे कहा जाता है, तो खंदक की खुदाई में वो हिस्सा नहीं डाल रहे थे, ना अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर रहे थे और ना खंदक में, यानी ना वो फ़िज़िकली हेल्प कर रहे थे और ना वो अपने फ़ाइनेंशली हेल्प कर रहे थे, ना तो कुछ पैसे दे रहे थे। जिस तरह माल की ज़रूरत थी तो वो माल भी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च नहीं कर रहे थे, और ना ही अपने नफ्स को, आप कह सकते हो कि अपने नफ्स को उस मुसीबत में नहीं डाल रहे थे, मदद नहीं करवा रहे थे खंदक खोदने में, क्योंकि वो काफ़ी टफ़ टास्क था कि आप इतनी बड़ी खंदक खोदो कि दूसरा लश्कर आप तक ना पहुंच पाए। तो ये वाकई एक मुश्किल काम था, लेकिन मुनाफिकीन की कैफियत ये थी, जो सच्चे मुसलमान थे, मोमिन थे, वो साबित कदम रहे और लड़ाई में भरपूर साथ देते रहे हमारे नबी का। लेकिन मुनाफिकीन का क्या हाल था, वो ख़ुद तो काम नहीं करते थे लेकिन क्या करते थे, अपने भाइयों को भी बुलाते थे। अब बुखल करने से मुराद यहाँ ये है कि वो ना अल्लाह ताला की राह में खर्च करते थे और ना ही खंदक की खुदाई में हिस्से डालते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम उनकी तरफ देखो, उनकी आंखें ऐसे फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आती। आपने कभी देखा होगा कि जब मौत का वक्त आता है, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, आप लोगों में से देखा होगा कि कुछ लोग हॉस्पिटल में, फैमिली में से कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो जाती है और आप ऑन स्पॉट उनके पास होते हो, तो आप देखते हो कि उनकी आंखें किस तरह, क्योंकि वो खौफ है ना, जब हज़रत इज़राइल आते हैं तो रूह कब्ज़ करने के लिए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है खौफ तो आता ही है ना। वो पर्सन
یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ انہیں اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں اس سے اس طرح ہو رہا تھا کہ جیسے کسی موت سے بچی آ رہی ہے، ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی تھی۔ پھر سیکنڈ پورشن دیکھیں، فَإِذَا پھر جب ذَهَبَ جاتا رہے خوف یعنی جب خوف کا وقت چلا گیا، سلاکوکم زبان درازی کریں تمہارے ساتھ، فی السنتم زبانوں کے ساتھ، سلاکوکم زبان درازی کریں اور فی السنتم زبانوں کے ساتھ، حدادن جو تیز ہیں، اشحتن بخیل ہیں، علی الخیر مال میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں لم یؤمنوا جو ایمان لائے ہی نہیں، فاحبط تو برباد کر دیے اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال، وکانا اور ہے ذالک یہ اللہ کے لیے یسیرن بہت آسان۔ اب سیکنڈ پورشن میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اچھا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں انہیں حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو، تب تک تو ان کی آنکھیں غشی سے اس طرح پھر رہی تھی جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، لیکن بعد میں جب خوف کا وقت چلا گیا یعنی لڑائی ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ زبان درازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدتمیزی کرنے لگ گئے، یہاں زبان درازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بہادری کے بارے میں بڑی بڑی ڈینگیں مارنے لگے لوگوں کے سامنے، تاکہ انہیں جو مال ملا ہے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا جب دو لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو جس لشکر کو فتح ہو جاتی ہے تو وہ ہارنے والے کا سامان سارا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی ڈینگیں مارنے لگے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنی بہادری دکھائی، تاکہ جس نے جتنی بہادری دکھائی ہوگی اسے اتنا ثواب ملے گا اور اتنا ہی اسے مال غنیمت میں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا تھے؟ وہ بخیل تھے، یعنی نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور نہ ہی خندق کی کھدائی میں مدد کروائی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے، یعنی یہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں جو ہمارے اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ یحسبون وہ یہ خیال کرتے ہیں، احزابہ کہ فوجیں لم ابھی نہیں، یذہبوا گئی، وَإِنْ اور اگر یأتی آ جائیں احزاب فوجیں، یودو تو تمنا کریں، لو کہ کاش انہم وہ بادونا جا رہیں، فی الاعرابی گنواروں میں، یسألونا اور پوچھا کرے، ان انبائکم تمہاری خبروں کے، ولو اور اگر کانوا ہوں فیکم تمہارے درمیان، ما قاتلوا تو لڑائی نہ کریں، الا مگر قلیلاً بہت کم۔ اب اس کی ترجمہ دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں کہ وہ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئی، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ اس کی تشریح دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں منافقین کی وہ حالت بیان کی گئی ہے کہ اگر فار ایگزامپل جب جنگ اینڈ ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اس کے باوجود انہیں ڈر لگ رہا تھا، انہیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے جو کفار کا لشکر ہے وہ ابھی بھی اپنے اپنے خیموں میں موجود ہے اور کبھی بھی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اور پھر اب تو یہ سوچ رہے ہیں نا، حالانکہ وہ بھاگ گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے طوفانی ہوا بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، تو وہ اپنے خیموں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کے خیمے طوفانی ہوا کی لپیٹ میں آ گئے اور سارا سامان ادھر ادھر بکھرنے لگ گیا، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ لیکن منافقین کیا خیال کر رہے تھے کہ شاید وہ ابھی بھی ہیں اور کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں گے کہ ہم مدینہ منورہ سے دور کہیں صحرائی علاقے میں چلے جائیں اور لوگوں سے خبروں کے بارے میں پوچھا کریں کہ ہاں جنگ کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک نہیں پہنچی، یعنی بیسکلی وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی جان کی زیادہ پرواہ، یعنی اسلام کی حفاظت سے زیادہ انہیں اپنی جان عزیز ہے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ اگر فار ایگزامپل لشکر واپس آ جائے گا تو کیا کرنا چاہیں گے کہ مدینہ منورہ سے کہیں دور بھاگ جائیں گے اور بعد میں لوگوں سے پوچھیں گے، کسی صحرائی علاقے میں چلے جائیں گے اور بعد میں لوگوں سے خبریں پوچھا کریں گے کہ بتاؤ کہاں تک صورتحال پہنچی اور کہاں تک نہیں، اور جنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں، اور مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے اور کفار کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔
اور پھر لاسٹ میں ہے کہ اگر تمہارے درمیان ہوں گے تو لڑائی بہت کم کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ موجود بھی ہوں گے تو لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ جی ہماری یہ آیت کمپلیٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی یہ رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ نیچے آگے آپ کو ایکسرسائز دی ہوئی ہے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، جیسے زاغت ٹیڑھی ہو گئی، پھر گئی، ابتلیٰ آزمائے گئے، اقتاری اطراف، یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں، یعنی امپورٹنٹ ورڈز ہیں، آپ کو آپ کی ہیلپ کریں گے۔ یہ میں تھوڑا زوم ان کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی نظر آتا رہے۔ یہ ورڈز دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کو سٹاپ کر کے نا آپ ان کے میننگز دیکھیں اور انہیں اچھے سے پروننسیشن ان کی کر کے، اور زبر زیر پیش کا خاص خیال رکھا کریں پلیز، کیونکہ ایک زبر زیر پیش آگے پیچھے کرنے سے لفظ کا مطلب بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم عربی میں تو لائک اتنے چھوٹے چھوٹے مائنیوٹ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ آگے پیچھے کر دو یا پروننسیشن صحیح نہیں کرو تو ان کا مطلب بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے قاف، دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے نا، قلب، اس کا مطلب دل ہوتا ہے، قلبن دل، اور اگر چھوٹا قاف لگا دے ڈنڈی والا قاف تو اس کا مطلب کتا ہوتا ہے، یعنی آپ جسے ڈوگ کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو قلبن کتا اور قلبن دل، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نا آپ خاص خیال رکھا کریں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور مطلب بھی چینج نہ ہو۔ پھر آگے نیچے کوشچن آنسرز دیے ہوئے ہیں۔ اس میں بتایا سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ میں نے زوم ان کیا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کو ویسے اورلی بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی تھی، یعنی طوفانی ہوا بھیجی، جس کی وجہ سے ان کے لشکر اڑ گئے تھے، یعنی خیمے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ طوفانی ہوا کی لپیٹ میں آ گئے اور اڑ گئے، سارا سامان برباد ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں یعنی لڑائی کے وقت فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ پھر سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ ثابت قدم رہے، لیکن جو منافقین تھے وہ ڈرنے لگ گئے، ان کی آنکھیں پھرنے لگ گئی، ان کے دل گلوں تک آنے لگ گئے اور وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنے لگے کہ انہوں نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے منافقین ہیں، اور ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لالچی اور موت سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو جہاد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ڈراتے ہیں، یعنی خود تو وہ کام نہیں کرتے، خود تو وہ جہاد میں حصہ نہیں لیتے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ آپ نہ جاؤ، آپ مارے جاؤ گے یا پھر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت بخل کرتے ہیں، خطرے کے وقت موت کے خوف سے ان کی حالت بہت عجیب ہوتی ہے، اور حالت امن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانوں سے زبان تیز درازی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، لیکن مال غنیمت لینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ مال ملے، یعنی خود تو وہ بخل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور جب اپنی باری آتی تھی مسلمانوں کو یعنی جہاد میں دینے کی باری آتی تھی تو اپنے مال میں سے بالکل بھی خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی کنجوسی کرتے تھے۔ جی الحمدللہ یہاں ہمارا رکوع نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے کر لی آلموسٹ، اور ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا تشریح کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ۔ مفہوم بیسکلی آتا نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہیں، وہ بس آپ سے ورڈز اور ترجمہ پوچھتے ہیں کہ ورسز کا آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے، صرف مفہوم نہیں لکھنا ہوتا، لیکن کہیں کہیں سم ٹائم آپ کو سوال بھی آ جاتا ہے کہ جیسے اب یہ بیک اینڈ پہ کچھ کوشچنز دیے ہوتے ہیں بک کے کہ منافقین کا رد عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، معوقین کسے کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے، اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں، تو آپ جواب اچھے سے دیکھ لیا کریں۔ جب آپ رکوع کو اچھے سے پڑھیں گے نا، ایک بھی آیت میں 10 سوال ہو سکتے ہیں، اگر ایک آیت کچھ بڑی ہے تو اس کے 10 سوال بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہر آیت کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا کریں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کریں، تاکہ آپ کو کوشچن کی سمجھ آ جائیں اور آپ پیپر میں پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو ہم حدیث کور کریں گے اس میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔